पार्टीज ओवर और ये कंपनी नहीं चलेगी जैसे शोराए आफाक कालम लिखने वाले हमारे बड़े भाई सुहेल वड़ाइच का एक और कालम आ गया है जिसका उन्वान है खबरदार होशियार तैयार, और उसमें कहा गया है कि हुकूमत का जुलाई के बाद जवाल शुरू हो रहा है। वो ये भी कहते हैं कि ये उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि उनका तज्जिया है। आइए उस तज्जिए का भी तज्जिया करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि क्या जुलाई के बाद हुकूमत जाने वाली है, उसका जवाल होने वाला है, कौन आने वाला है इसकी जगह पर और कौन आ सकता है। हक़ाइक़ की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर, मंतक की बुनियाद पर, तारीख की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर। आइए चलते हैं वीलॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ। और कल मैं मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में मौजूद था, वहाँ पर भी इस कालम पर बात हो रही थी। तो हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत सारी चीज़ों पर हमारा इख्तलाफ होता है। ज़ाहिर है अतर काज़मी के साथ जो चिट चैट चल रही थी वो बहुत सारी वायरल इस वक्त भी हो रही है, वो अपनी जगह पर, लेकिन हमारा इस पर इत्तफ़ाक़ था कि सुहेल वड़ाइच जो अभी कह रहे हैं मंतकी तौर पर अभी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि हुकूमत जुलाई के बाद जवाल का शिकार होने जा रही है या कोई उसका ख़ात्मा होने जा रहा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर इत्तफ़ाक़ करूँगा कि लोगों को महंगाई के हवाले से दो चीज़ें करने की हुकूमत को ज़रूरत है। एक चीज़ ये है कि महंगाई वाकई कम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ महंगाई के हवाले से जो प्रोपेगेंडा और परसेप्शन है उसका भी मुकाबला करने की ज़रूरत है, और इसके लिए ख़ुसूसी किस्म की कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्योंकि आप ये देखिए ना कि जब मियाँ नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 66 रुपये लीटर था, जब 98 रुपये का डॉलर, और उस वक्त भी 110 111 12 रुपये से वापस शेख रशीद के चैलेंज करने पर लाया गया था। और उस वक्त जब दूध बहुत सस्ता था, जब चीनी बहुत सस्ती थी, जब घी बहुत सस्ता था, हर चीज़ सस्ती थी, तो उस वक्त भी महंगाई का शोर मचाया गया, धरने दिए गए, एक प्रोपेगेंडा किया गया, एक माहौल बनाया गया। असल में ये माहौल बनाने की बात होती है, उस माहौल पर फिर चीज़ें आगे चलती हैं। लेकिन मैं चूँकि तारीख़ का, सियासत का और सहाफ़त का बहुत ही अदना सा तालिब इल्म हूँ, और यकीनी तौर पर मैं सुहेल वड़ाइच साहब को तो बिल्कुल चैलेंज कर ही नहीं सकता। उनके माजी में जो कालम थे वो भी दुरुस्त साबित हुए। अब भी हो सकता है कि उनकी बात में कहीं ना कहीं से उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली हो जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हों कि कुछ कुक हो रहा है। लेकिन ये कुक कहाँ पर होता है, ये चीज़ पकती कहाँ पर है? मैं इस हवाले से 5 अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर किसी भी हुकूमत की जो मौजूदगी है, उसका क़याम है, उसका जो मुस्तक़बिल है, वो जांचा जाता है। इसको बुनियादी तौर पे हम 2 चीज़ों पे तकसीम कर देते हैं, कबूलियत और मकबूलियत। अब ये 2 चीज़ें जो है, किसी भी हुकूमत की मकबूलियत, चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पर कभी भी किसी भी हुकूमत की मकबूलियत के बारे में आप दावा नहीं कर सकते। ख़ुद इमरान खान साहब जो इस वक्त बहुत ज़्यादा 90% मकबूलियत का दावा कर रहे हैं, जब वो अपनी हुकूमत में थे तो उनका जो हाल था, जिस तरह सोशल मीडिया पे वो टका टोकरी होते थे, जिस तरह रिएक्शन दिए जाते थे, जिस तरह की वो चीज़ें करते थे, सबके सामने है। वो कितने मकबूल थे सबको पता है। जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, उनके लॉन्ग मार्च में कितने बंदे थे, और अभी भी जो मकबूलियत का दावा किया जाता है, तो इस वक्त इमरान खान की पार्टी, उनकी हमशीरा मुराद सईद की पीछे से कॉल आती है, उनकी बहनें अडियाला के सामने मौजूद होती हैं। 6 माह से ज़्यादा हो गए कि उनकी मुलाकात बंद है, लेकिन वहाँ पर वो 600 बंदा नहीं जमा कर सकते। ये उनकी मकबूलियत का हाल है। लिहाजा मकबूलियत को ज़रा एक तरफ रहने दीजिए, हम ज़रा कबूलियत की तरफ चलते हैं। उन 5 एलिमेंट्स का जायज़ा लेते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमतों के मुस्तक़बिल की बात की जाती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो एस्टेब्लिशमेंट का फैक्टर है, वो फ़ौज का सेक्टर है। मैं बिल्कुल इस शोबे के हवाले से पूरे आपको यकीन से बता रहा हूँ कि इस वक्त तक मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई इतला, ऐसी कोई, आप कहते हैं ना कि बू आ जाती है, वो मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान की इस वक्त वफाकी हुकूमत में और फ़ौज के दरमियान किसी किस्म की कोई दूरी मौजूद है। इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो माजी के किसी भी हुकूमत के मुकाबले में, इवन मैं ये कहूँगा कि इमरान खान के दौर में जो बाजवा साहब के साथ उनकी रिलेशनशिप थी, उससे भी ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और ज़्यादा आप ये कहें कि टारगेट ओरिएंटेड है कि हमने करना क्या है। वफाक में
جو پاکستان نے بطور ریاست کردار ادا کرنا ہے وہ کیا ہے. تو یہاں پر مجھے ابھی تک کیونکہ اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جب باجوہ صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ سارا ہوا مسئلہ تو اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے. میں اس سے بہت پہلے پیچھے چلا جاتا ہوں. جب آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کی 1997 میں حکومت تھی اور پرویز مشرف ابھی آرمی چیف تھے، اور وہ اس دوران جب واجپئی پاکستان تشریف لائے واگا بارڈر کے ذریعے، تو اس وقت جو کچھ پاک فوج کے سربراہ کی طرف سے رویہ تھا، یا اس وقت جو الہلال نے جس طرح اس کو نظر انداز کیا، چیزیں بہت واضح ہوتی چلی جا رہی تھیں. لیکن اب ایسا کوئی انڈیکیٹر موجود نہیں ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. دوسرا، بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے اس فیکٹر کو بھی نکال دینا چاہیے. عدلیہ جو ہے آئینی ترامیم کے بعد وہ جو وزیر اعظم خور عدلیہ ہوا کرتی تھی وہ اس وقت موجود نہیں ہے. اور یوں بھی مجھے کہنے دیجئے کہ عدلیہ نے ہمیشہ فوج کے ایما کے اوپر، یعنی کہ ثاقب نثار جو کچھ کر رہا تھا اس کی اپنی یہ اوقات نہیں تھی. جو کچھ اس نے کیا یا اس کے ساتھی ججوں نے کیا، وہ پیچھے سے ایک پورے کا پورا سسٹم چلتا تھا، پیچھے سے پریشر دیا جاتا تھا، پیچھے سے چیزیں آتی تھی. تو جوڈیشری والا فیکٹر بھی اس وقت آپ نکال سکتے ہیں، خاص طور پہ جو حالیہ آئینی ترامیم ہوئی، جس طرح آئینی بینچ اور پھر بعد میں جوڈیشل پورے کے پورا سپریم کورٹ کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ فیکٹر جو ہے میرا خیال ہے کوئی بھی 2+2=4 کرنے والا، تھوڑی سوچ سمجھ والا اس فیکٹر پر بھی نہیں جائے گا. اچھا، ایک اور تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. اور جب میں عمران خان کے رخصت ہونے کی بات کرتا ہوں، میرا ذاتی انالیسس، میرا ذاتی تجربہ اور جو میری جمع تفریق ہے وہ یہی ہے کہ شاید قمر جاوید باجوہ بھی عمران خان کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے، لیکن معاملات چین کے ساتھ اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے، سعودی عرب کے ساتھ اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے، ترکیہ کے ساتھ اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے، بلکہ پاکستان کا جہاں بھی بین الاقوامی سطح پر کوئی مفاد ہے وہاں پر تعلقات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ عمران خان کو پیچھے سے لات مار کے نکالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. پاکستان کی فوج کے پاس، پاکستان کی ریاست کے پاس اس نے بالکل بند گلی میں کھڑا کر دیا تھا. سی پیک کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، یا سعودی عرب، سعودی حکمرانوں کے ساتھ پاکستان بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی اقتصادیات کے حوالے سے، اپنی بین الاقوامی سفارتکاری کے حوالے سے سعودی عرب پر. تو وہ جب وہاں پر پھڈے ڈال دیے گئے، وہاں سے چوریاں کی گئیں، سی پیک روکا گیا، اور آپ یہ دیکھیے کہ شاہی خاندان کی بے عزتی کی گئی، ان کے خلاف مہم چلائی گئی، ایک ملائیشیا وغیرہ سے مل کے جو اتحاد بنانے کی کوشش کی گئی، وہ سارے کے سارا جو تھا وہ ایک بیوقوفانہ چال تھی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ روس کی طرف جانا، این یوکرین کی جنگ کے موقع پر جا کے جنگ کا افتتاح کر دینا، یہ ساری کی ساری وہ ایسی حرکتیں کہہ سکتے ہیں جو ہماری روایتوں میں، ہماری حکایتوں میں، ہماری کہانیوں میں جرنیل کے ایک گدھے سے منسوب ہیں. یعنی کہ وہ گدھا ہر کسی کو دولتی جھاڑ دیتا تھا، اس کو عادت پڑ گئی تھی، اور وہ کوئی اس کو جواب نہیں دیتا تھا، اس کو ڈنڈا نہیں مارتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جرنیل صاحب کا پسندیدہ گدھا تھا. لیکن پھر اس گدھے کو چونکہ دولتیاں مارنے کی عادت پڑی ہوئی تھی، ایک دن اس نے بم کو دولتی جھاڑ دی. پھر وہی ہوا جو کچھ بم کو دولتی جھاڑنے کا نتیجہ نکلتا ہے. تو وہ اس کو اس مثال کے ساتھ لگا کے دیکھیے تو مجھے اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، آپ یہ دیکھیے نا کہ پاکستان تحریک انصاف ٹکے ٹکے کے اسرائیل نواز سینیٹروں کو خریدتی ہے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے، اور کوشش کرتی ہے کہ امریکہ میں اس کی لیبنگ ہو، وہ قراردادیں منظور کروانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت نے تو کام ہی الٹ ڈال دیا. یعنی کہ وہ سینیٹرز جنہوں نے ٹرمپ کو انفلوئنس کرنا ہے، ادھر کام الٹ پڑ گیا، ٹرمپ کو ہی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی انفلوئنس کر لیا گیا، اسی کو ہی ہائر کر لیا گیا. یعنی کہ وہ چمچے کڑچے اب کیا کریں گے؟ وہ رچرڈ گرنیل جیسے ہم جنس پرست جو کہ عمران خان کے حامی تھے، ان کی کیا اوقات باقی رہے گی؟ تو میں یہاں پر سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی بات کر لیں، چین کی بات کر لیں، امریکہ کی بات کر لیں، ترکیہ کی بات کر لیں، ایون ایران کی طرف چلے جائیں، خطے میں دیکھ لیں، خطے سے باہر دیکھ لیں، پاکستان اس وقت ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اس کی حکومت کی جڑیں ہیں، رابطے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر یہ فیکٹر بھی چل رہا ہے. اچھا، بیچ میں 2 فیکٹر ذرا میں لوکلائزیشن کرتے ہوئے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے حکومت کا، اتحادیوں کا فیکٹر. عمران خان کے ساتھ جو ہوا، اس کی حکومت جب گری، وجہ یہ تھی کہ فوج نے اپنا ڈنڈا اوپر سے ختم کیا، نیوٹرل ہو گئی. جی ہاں، نیوٹرل ہوئی تھی. تو عمران خان نے کہا تھا نا کہ یہ فوج جو ہے
یہ نیوٹرل ہوگی, اور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, یعنی فوج کو اس نے جانور کہہ دیا تھا نیوٹرل ہونے پر, یعنی کہ جو اس کا آئینی قانونی اخلاقی کردار ہے اس پر وہ آئی تو عمران خان نے اس کو جانور کہہ دیا. اب اتحادی جو ہیں وہ نکل کر بھاگ گئے عمران خان سے. اس وقت تو ایسی کوئی صورتحال موجود نہیں ہے. وفاقی حکومت, میں تو یہاں تک کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ابھی گلگت بلتستان میں جو قربانی دی ہے, بڑی قربانی دی ہے, اپنی حکومت قائم کرنے کی بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم کروا دی ہے, یہ بھی ایک قربانی ہے. تو معاملہ سب سیٹ ہے. یہ آپ یہ دیکھیے نا کہ ابھی 700 ارب روپے کی قربانی پنجاب نے دی ہے. اس پر میں علیحدہ ایک ویلاگ کروں گا, اس کو بھی دیکھیے گا. تو جب وفاق جو ہے اس حد تک اپنے اتحادیوں کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے, ساتھ لے کر چل رہا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اتحادیوں کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات ہے. یہ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں, حل ہوتے رہتے ہیں. اچھا, اب آ جائیں اس فیکٹر کے اوپر جو یہ کہا جاتا ہے کہ عوام جناب بالکل خلاف ہیں, عوام حکومت کے خلاف ہو گئے ہوئے ہیں, معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, وہ بیڑا غرق ہو چکا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر تبدیلی جو ہے. تو میں اس پر عرض کروں گا کہ دیکھیے, اس تحریک کو لے کر اپوزیشن نے چلنا ہے. آپ سوشل میڈیا کی بات نہ کریں, سوشل میڈیا اور حقیقی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. سوشل میڈیا پہ لگتا ہے کہ عمران خان کوئی انقلاب لے کے آ رہا ہے, وہ جیل میں بیٹھا ہوا بھی کوئی فیصلے کر رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بیچارہ تو اپنی بہنوں سے ملاقات کرنے تک سے معذور ہے, مجبور ہے, اس سے آ رہی ہے. یہ اس کی حقیقت ہے. اور اس کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ مراد سعید, جس کو اس وقت ڈرائیونگ فورس سمجھا جا رہا ہے کہ کے پی کے پیچھے, اور پھر ایون سہیل آفریدی پورے کا پورا زور لگا دیتے ہیں. عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں وہاں پر, روزانہ بیٹھتی ہیں, اور 6 ماہ سے اوپر ہو گئے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر 600 بندہ نہیں اکٹھا کر سکتی کہ وہ کوئی تحریک جس کو آپ چلانے کی بات کر رہے ہیں. یہ جو آخری فائنل کال دی تھی اس کا جو حال ہوا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی بہت بڑا بلاسٹ ہو جائے, کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے, کوئی اسکائی لیب گر جائے, کوئی کرشمہ ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں, کوئی معجزہ ہو جائے, تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی متبادل نہیں ہے, بلکہ روز بروز جو ہیں وہ فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, خود پاکستان کے ساتھ. آپ یہ دیکھیے نا کہ کشمیر والی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں جتنا کشمیر کے موضوع کے اوپر, ایشو کے اوپر ریاست کو اور خود پاکستان کو جس طرح پھنسا رہے ہیں, یہ کوئی آپس میں قریب آنے والی بات نہیں ہے. تو یہ فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ سہیل بھائی جو ہیں ان کے پاس سورس آف انفارمیشن کیا ہے یا ان کا یہ تجزیہ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ مہنگائی کی بات کر رہے ہوں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ مہنگائی پہ قابو پانا چاہیے, اور اس کے حوالے سے خاص طور پہ جو ایک تاثر بن رہا ہے مہنگائی کا, موجود بھی ہے اور تاثر بھی ہے. دونوں چیزوں پر آپ کو کام کرنا پڑے گا, لوگوں کو بتانا پڑے گا, لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا, اور لوگوں سے ہمدردی کرنا پڑے گی. ورنہ یہ ایک پروپیگنڈا وار ہے. آپ اس کے اندر یہ مت سمجھیے گا کہ آپ مہنگائی کم کر دیں گے تو آپ بچ جائیں گے. بچنا آپ نے اس میں نہیں ہے. بچنا آپ نے صرف اور صرف اپنی حکمت سے ہے, اپنے تدبر سے ہے, اپنی جو آپ کہیں کہ پالیسی بنانی ہے اس سے ہے. تو اس میں شہباز شریف ابھی تک کامیاب جا رہے ہیں. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر وہ عمران خان کو ایوان وزیر اعظم سے جیل میں بھیج سکتا ہے, اور جیل میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کو جو ہے اور شہباز شریف کو ایوان وزیر اعظم اور اقتدار میں بھیج سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہم اس کی قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتے, لیکن بظاہر جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, وہ یہی ہیں کہ ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے. اس وقت تک معاملہ جو ہے سموتھ چل رہا ہے, اور کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس میں جو ہے ڈرنے کی ضرورت ہو. لیکن خبردار رہنا چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے, تیار رہنا چاہیے. پاکستان ایسا ہی ملک ہے, یہاں پر کبھی بھی کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کچھ ہو جائے تو پھر نہ کہیے گا. لیکن اس وقت عقل, منطق, دلیل, شواہد, ان تمام چیزوں کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے. اس وقت نارمل ہے سب کچھ. یہی آپ کو آج کے ویلاگ میں بتانا تھا.